बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इतवार का दिन है, 5 जनवरी की तारीख है। आज के वीलॉग में जो अमरीकी दबाव का रद्द-ए-अमल है, बैनुल-अक़वामी दबाव के नतीजे में जो तैनातियाँ हो रही हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा, सियासी बहरान, अवामी गुस्सा और निज़ाम पर जो एतमाद है, पाकिस्तान की मईशत तारीख़ के बदतरीन बहरान पे, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ आ रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो लॉबिंग की कोशिश है, नया सेटअप बनाने की वारदात है, और उसके साथ साथ अमेरिका में जो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करने वाले लोग हैं वो कौन है, मीडिया में आलमी बयानियों और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो काविश अब तक क्या रंग लाई है, मुज़ाकरात के नाम पर जो कोशिश हो रही है उसका क्या नतीजा निकल रहा है, सियासी बहरान का कोई हल निकलेगा या नहीं। आज के व्लॉग में इस पर तफसील से मैं बात करूँगा। सबसे पहले उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया उसमें तैनातियाँ हुई, चाहे वो दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान हों, मिडल ईस्ट की खसूसी एलची हों, या वो हॉट स्पॉट ममालिक की खसूसी एलची हों, ये सब वो लोग हैं जिनका डीप स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मिलिट्री या फ़ौज का सियासत में किरदार, इंसानी हकूक़ के मामले पर, जमहूरियत के मामले पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए माजी करीब में वाज़ेह तौर पर बड़े खुलकर बयानात दिए हैं, और ये जानते हैं कि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है, जनूबी एशिया के लिए ज़रूरी है। इसमें जो सबसे अहम पेशरफ्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी आई, और उन्हें समझाने के लिए पूरी ट्वीट में एक पॉलिसी का जिक्र किया गया, वो ज़िल्मे खलीलज़ाद ने किया। इन्होंने अमेरिका की हुकूमत की सोच का बता दिया। ज़िल्मे खलीलज़ाद ने जो 3 बड़े बहरान हैं उन्हें बड़ी तफसील से बयान किया कि सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सियासी बहरान जो इमरान खान की रिहाई, जिसमें सफ़े अव्वल मामला करार दिया गया, खान को जेल में रखने की वजह से सियासी बदअमनी है, हुकूमत और अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो अवामी गुस्सा है, खान की गिरफ़्तारी से जो इंतकाम का नतीजा, इन्होंने कहा कि इससे अवाम मुकम्मल तौर पर दूर हो चुकी है, सियासी निज़ाम पर एतमाद ख़त्म हो चुका है, और इसे ठीक करने का एक ही तरीका अमेरिका ने बता रहा है कि दोबारा रीसेट करें इस पूरे निज़ाम को। खान की रिहाई से इस सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, और उससे मुआशी और सिक्योरिटी बहरान ठीक हो, और कोई हल नहीं। मुआशियत में इस्तेहकाम, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन बहरान में, एक तरफ महंगाई जिसकी शरह हुकूमती वारदातों के बावजूद हकीकत से बहुत दूर है, और वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है। करेंसी की कदर में आप देखें, इस कदर कमी होने की वजह से दरामदात महंगी होने, अदायगियों का तवाज़न बिगड़ना, और गैर मुल्की कर्ज़ों की जो वापसी है, बैरूनी अदायगियाँ, वो किसी सूरत में नहीं हो सकती, अगर होंगी भी तो बड़ी मुश्किलात हैं। वो अमेरिका इन्हें समझा रहा है। फिर सिक्योरिटी का जो बहरान है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जो सरहदी झड़पें हैं, लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है, तुर्बत के हालात हों, कुरम के मामलात हों, फ़ौज शहरियों पर जो हमले हों, दहशतगर्दी के वाक़यात में जिस तरह इजाफ़ा हो रहा है, वो आप देख सकते हैं कि 2001 की निस्बत 23 साल में इंतहाई बदतरीन सिचुएशन पर हम पहुँच चुके हैं। सिर्फ तुर्बत का आप हमला, कल पाकिस्तान आर्मी की बसों पर आप CCTV फुटेज देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हालात किस लेवल पर पहुँचे हैं। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने समझाने की कोशिश करी कि इन बहरानों से निकलना है तो सबसे पहला मरहला आपको इमरान खान की रिहाई एक अलामती कदम के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि इस पूरे सियासी निज़ाम पर आवाम का एतमाद हो, और फिर सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट और सिविल सोसाइटी मिलकर एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई, ये बहरान से निकालने। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात मुझे लगी, वो मुश्तरका हिकमत अमली में अमेरिका भी इस बात पर जोर दे रहा है कि मामला डायलॉग से हल होगा, दबाव उन्हीं का होगा। अब अमेरिका में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करने वाले जो लोग हैं, वो इस वक्त 3 तरह के लोग हैं। एक वो डीप स्टेट एक्टर्स, जिनमें अमेरिका की, आपको पता है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, CIA, दुनिया में रजीम चेंज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। डोनाल्ड ब्लूम, जिसमें अलविदा कहा गया इनको कल। अब स्टेट डिपार्टमेंट है, जनरलों की वो पॉलिसी है, जो अफ़गान वॉर हो या उससे आगे भी अगर आप देखें तो अमरीकी महकमा दिफा का एक इलाकाई कमांड सिस्टम है, जो मशरक़ वस्ती में, वस्ती एशिया में, जनूबी एशिया के हिस्सों में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशंस थे, स्ट्रेटेजिक मफादात की ज़िम्मेदारी जो अमरीका के मामलात थे, सेंटाकॉम। अब इसकी निगरानी ऑपरेशन की करना और इस्तेहकाम के लिए यहाँ पर जो रियासती सतह पर ख़तरात हैं, याद रखें, ये इत्तेहादी ममालिक के तावन के लिए बनाया गया था, दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। उसमें तरबियत, इंटेलिजेंस सब कुछ शामिल था, और इसमें सफारतकारी भी करते थे। और जो तेल का मामला, तेल की जो आपको पता है रसद है यहाँ से तलब है, उस मामले को कंट्रोल करने के लिए और आलमी जंगों में इनका किरदार था। लेकिन यहाँ मामला इनका एबटाबाद के मामले से ख़राब होना शुरू हुआ, फिर पाकिस्तान पर डबल एजेंट होने के इल्ज़ामात लगते रहे, और अब जो अमरीका की तरजीहात में तब्दीली आई अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद, इस तरफ इनकी तवज्जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान सिर्फ एक शराकतदारी है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का CPEC का जो मंसूबा, उसके बाद सेंटाकॉम ने अपनी तवज्जो जो अफ़गानिस्तान से हटा के हिंदुस्तान की तरफ रखी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी हिंदुस्तान के मामले में बड़ी क्लियर है, नज़र आ रहा है साफ़, और
پاکستانی حکومت بہت سی کچھ پیشکش لے کے جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ انہیں بتا رہی ہے، ان کے سامنے جو منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ہندوستان کے معاملے سے اب پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ کشمیر میں دراندازی والا معاملہ، وہ جو بھی آپ کہتے تھے وہ سارے معاملات ہیں۔ ماضی میں یوکرین میں ہم نے آپ کی مدد کی، فلسطین تک ہم چھوٹا اسلحہ وہاں پہنچاتے رہے، ایران میں بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، پھر ہم دہشت گرد تنظیموں سے بھی لڑیں گے۔ یہ وہ بیانیہ جو حسین حقانی اور ان جیسے لوگ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ عمران خان کو مذہبی انتہا پسند اسرائیل مخالف بنا کر پیش کریں، اور دوسرا یہ کام کریں۔ اب اس میں امریکہ میں جو پاکستانی موجود ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ ابھی دیکھیں حالیہ جماعت اسلامی کے جو بیانات تھے کہ اسرائیل کے حوالے سے بیان دیں، یا خواجہ آصف کے بیانات تھے، وہ یہی تھے کہ تحریک انصاف اور عمران خان سے ایسے بیانات دلوائے جائیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو دکھائیں کہ دیکھیں یہ تو آپ کی پالیسیوں کے مخالف ہیں۔ اب تحریک انصاف نے بڑی عقل مندی کی، ان کی سازش کو ناکام کیا۔ اب انہوں نے ایک اور جو واردات نئی شروع کی، وہ ایک نئی ٹیم بنائی جا رہی ہے احسن اقبال کی قیادت میں۔ یہ ایک سیاسی، آپ کو پتہ ہے پورا ٹاسک انہیں دیا گیا ہے، لامحدود مالی وسائل اس پہ استعمال کریں گے، اور یہ جو بین الاقوامی رد عمل ایسے کم کرنے کے لیے تھنک ٹینک اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ نون لیگ کے موجودہ رہنما بھی ہیں امریکہ میں، کچھ انہوں نے توڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز وغیرہ بھی، تالڑ جیسے لوگ بھی ہیں۔ تو ان کی کوشش ہے کہ 26 نومبر جو قتل عام کا معاملہ ہے جس میں بری طرح یہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر الیکشن چوری اور دھاندلی کی تحقیقات کا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے طاقت کا بے رحمانہ استعمال کیا انسانی حقوق کے حوالے سے، یہ مقدمہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس ٹیم کی تشکیل۔ اب ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس مقدمے سے پہلے ہی اوورسیز پاکستانی اپنے نمائندگان کے ذریعے سینٹ کانگریس میں ساری رپورٹ پہنچا چکے ہیں، جس کا رد عمل آپ کو نظر آ رہا ہے ٹویٹس میں، پیغامات میں۔ حکومت نے پہلے بھی 40 کروڑ بڑی بڑی فرمز پہ ضائع کیا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اور عرب دنیا میں بھی ان کی سفارتکاری ناکام ہوئی، اور وہاں پہ ان کی دیکھیں مقبولیت کو شدید دھچکا لگا۔ ان کی جتنی ملاقاتیں سو کوئی نتیجہ نکلا۔ خان کے یہ تعلقات سب کو پتہ ہے، چاہے وہ باجوہ کے بارے میں محمد بن سلمان نے سب سے پہلے بتایا ہو کہ یہ تمہارے ساتھ میر جعفر والا کام کر رہا ہے، یا قاتلانہ حملہ جب عمران خان پہ ہوا تو تب محمد بن سلمان کا فون آیا۔ ابھی ان کے خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ہمارے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ڈیمانڈ رکھ رہی ہے وہ خان کے لیے ناممکن ہے، اور عمران خان جو انہیں کہہ رہے ہیں جو ان کی خواہش ہے وہ مکمل طور پر ناممکن ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہلے بند کریں، وہ خان کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ ہی تحریک انصاف کے۔ اور سیاسی قیدیوں کی رہائی پہ جو ہو رہی ہیں، فوجی عدالتوں میں سزائیں سنا کے ایک طرف یہ سوشل میڈیا پر تنقید بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں سیاسی مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ خان کو بنی گالہ منتقل کر کے 2 نمبر قسم کا ایک کمیشن بنانے کی شرائط یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں کہ 2 نمبر فارم 47 کے نظام کو تسلیم کریں، احتجاجی سیاست سے دور ہو جائیں، سوشل میڈیا بند کر دیں، بالکل خاموش ہو جائیں، پھر آپ کی رہائی ہوگی، اور اڈیالہ سے بنی گالہ خاموشی سے شفٹ کر لیا جائے گا۔ اب یہ ماننا ناممکن ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اسٹک کیرٹ اپروچ استعمال کرتی ہے، ایک طرف یہ پیغام جیلوں میں جا کے 6 پیغامات بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف حکم دیتے ہیں خان کی میڈیا میں تصویر اور آواز بند کر دیں۔ اب ایک طرف عمران خان صاحب کرتے ہیں، دوسری طرف جا کے مقدمات بنا دیتے ہیں۔ اب پھر عمران خان بھی جوابی کاؤنٹر دیتے ہیں انہیں۔ ایک طرف خان نے بھی کہا مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن ساتھ فورن ریمیٹنس کی کال بھی برقرار رہے گی۔ تو مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی لحاظ سے جب تک ضامن بیچ میں نہیں بیٹھیں گے انٹرنیشنل دباؤ کے، وہ حل نہیں ہوگا۔ ان کی جو مس کیلکولیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ ابھی تک دیکھیں سمجھنے سے قاصر ہے کہ خان کی صرف آواز اور تصویر دبانے سے، میڈیا میں چھپانے سے یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ملک تو نہیں چل سکتا۔ آپ ملک میں وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، حکومت بنا سکتے ہیں، جس طرح انوار الحق کاکڑ آپ لے آئے، وزیر اعظم رہ چکا ہے، چودھری شجاعت آپ نے وزیر اعظم لگا لیا، ظفر اللہ جمالی، معین الدین قریشی، محمد خان جنیجو جیسے سارے لوگ وزارت عظمیٰ پہ رہ چکے ہیں، نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بے نظیر بھٹو رہ چکی ہے۔ تو وزیر اعظم بننا اس ملک میں یہ ملک چلانے کے برابر نہیں ہے۔ خان نے وزارت عظمیٰ کے لیے جنگ نہیں لڑی۔ خان کی جو لڑائی ہے وہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے، جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں پاکستان کے صرف قانون کا کھلواڑ 2.5 سالوں میں جو جمہوریت کا حشر نشر ہوا، یہ لڑائی جو حقیقی آزادی کی جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے، آج بھی ہم لوگ 1971 میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بالکل وہی مسائل ہیں، بالکل وہی مسائل۔ یہ تصویر کی آج بھی عمران خان کی دیکھیں موبائل سے تصویر نکل ہے، لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کا صرف ہونا ہی جرم ہے۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت اور مقبول جماعت ہو تو وہاں ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ آپ 40 سال کے ریکارڈ اکٹھے کریں، جو پولیس اسٹیشنوں میں، عدالتوں میں جو مقدمات درج ہوئے، اتنے تاریخ میں نہیں ہوئے 40 سال کی جو 1.5 سال میں تحریک انصاف کے کارکنوں عمران خان کے خاندان پر ہوئے۔ دیکھ لیں آپ آل شریف زرداری اور ساری قیادت کے مقدمات، دوسری طرف عمران خان اور تحریک انصاف کے دیکھ لیں۔ جس ملک میں جج اتنا بے توقیر ہو جائے، اتنا بے توقیر کہ ایک صحافی سے بھی نیچے چلا جائے، صحافی سے بتائے کب فیصلہ کرنا ہے کب نہیں کرنا، کب عدالت رات تک لگانی ہے کب نہیں لگانی،
کب فیصلہ جو 3 صفوں کا فیصلہ 3 ہفتے نہ پڑھ سکیں، 3 صفوں کا فیصلہ ہفتہ پورا نہ پڑھ سکیں، اور انتخابات سینٹ کے نہ ہوں 1 سال گزرنے کے بعد، اور عہدوں پر حالانکہ اپنی توسیع بھی ہوگی اور سارا نظام بھی بنا لیا جائے، اور پھر حالت یہ ہو کہ سینٹ کے انتخابات بھی نہ ہوں۔ وہ ملک کا دیکھیں ایک صوبہ بغیر سینیٹرز کے چلے، وہاں آپ سرمایہ کاری یا معاشی استحکام یہ تو ناممکن ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں آرمی چیف اور فضائیہ کے چیف معیشت کے فیصلے کریں، معیشت پر عمل دخل کریں، SIFC میں، وہاں پہ پھر فوراً سرمایہ کاری کیسے آ سکتی ہے؟ جس ملک میں انٹرنیٹ موجود ہی نہ ہو اور یہ کہیں کہ ہم نے اڑان بھرنی ہے انٹرنیٹ بند کر کے، معیشت کو 1.6 ارب کا ٹیکہ صرف انٹرنیٹ بند کر کے معیشت بٹھا دیں اور کہیں ہم معیشت چلائیں گے۔ دیکھیں ان کے سامنے تو معاشی بحران کا ذکر کریں، حکومت دعوے کرتی ہے جی 4% مہنگائی ہوگی۔ تاریخ آپ دیکھ لیں آج کی، اسلام آباد میں 800 روپے کلو مرغی گوشت، 2500 بڑا اور چھوٹا 1450 کا۔ آپ باقی چیزوں کی قیمتیں آپ چیک کر لیں جا کے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انہیں جب بتائیں کہ مرغی 850 روپے کلو ہے تو کہتے ہیں جی مرغی مت کھائیں۔ کھانے پینے کا تیل 650 روپے کا کلو ہے، حکومت کو کہیں یہ وہ کہتے ہیں جی مہنگا نہ استعمال کریں۔ بجلی کے جی 70 روپے یونٹ ہے، کہتے ہیں وہ میٹر اتروا دیں آپ۔ پیٹرول کی بات کریں 250 روپے لیٹر ہے، کہتے ہیں بھائی پیدل چلا کریں، کہ وزیر کہہ رہے ہیں صحت بہتر ہوتی ہے۔ چائے کی پتی وہ نہ استعمال کریں، چینی مہنگی ہوگی وہ نہ کریں، شوگر ہو جائے گی۔ کل تو وہ حنیف عباسی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ آلو 150 روپے کلو ہے تو نہ کھائیں، آلو کھانے سے بندہ ویسے ہی موٹا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں خود نہیں کھاتا، روٹیاں 3 ہے تو 2 کر دیں۔ پتہ یہ معاشی ماڈل ہو 90 کی دہائی والا، وہ 50-50 کے پروگرام آپ دیکھا کریں، بالکل وہی سارے حالات چل رہے ہیں۔ یہ بات پہ فارن اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں، 6 دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فارن اسٹاک ایکسچینج کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بڑھنے کا۔ ابھی وہ ایک شہری کی آرمی چیف نے 16 ایکڑ زمین واگزار کرا لی، قبضہ چھڑوا لیا۔ نون لیگ کے صحافی دمال ڈالنے، جیسے دلی کے لال قلعے پہ جھنڈا لگ گیا یا فلسطین کو آزاد کروا لیا۔ 16 ایکڑ کا ناجائز قبضہ کرنے والے کون تھے؟ نامعلوم ہی نکلیں گے۔ بھئی عدالتوں میں کیس کیا، قبضہ کیسے ہوا تھا؟ ابھی تو 7,96,000 مربع کلومیٹر پہ جو قبضہ ہے اس کی لوگ چھڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسے کون چھڑوائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہی آ کے چھڑوائے گا وہ۔ اب یہ آرمی چیف کا کام نہیں تھا 16 ایکڑ زمین پر ناجائز قبضہ، یہ تو پٹواریوں کا کام ہے، وہ دیکھتے زمین کس کے نام عدالت کیس جاتا ہے، جو نارمل کا پروسیجر وہ 2-4 سالوں میں کیس حل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ پورے کا پورا نظام اس وقت جکڑا ہوا ہے، اور حال ان کا کیا ہے جی سوشل میڈیا بند کر دیں، پابندیاں لگا دیں، بس سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ابھی وہ عمران خان کے وکیل خالد یوسف ایڈوکیٹ ہیں، القادر ٹرسٹ میں وہ پیروی کر رہے ہیں مقدمے کی۔ 23 دسمبر کو فیض آباد پنڈی میں ان کا آئی فون موبائل فون چھن گیا، انہوں نے رپورٹ تھانے میں درج کرا دی، اور یہ آپ کو یاد ہوگا DGI ندیم انجم صاحب نے سابق جو تھے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا ہماری اجازت کے بغیر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے ایپل کمپنی سے رابطہ کیا، وہ سسٹم لوکیشن ٹریک کی کہ فون کدھر ہے، تو پتہ چلا فون وہ جو بھارتی ریاست اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کے درمیان وہاں آن ہوا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ افغانستان کی اسمگلنگ کا تو چلے الزامات لگتے رہے، یہ ہندوستان کے ساتھ معاملات انہوں نے کس طرح چلتے جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ تو بارڈر کی صورتحال یہ ہے، کرم کے جو مسائل ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہیں سارے، یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں 2 دن پہلے ڈان نے واشنگٹن پوسٹ کی خبر شیئر کی کہ ہندوستان کی ایجنسی را نے پاکستان کے اندر گھس کے اپنے جاسوس، ان کے اندر سربجیت سنگھ جس کو پھانسی ہوئی تھی کوٹ لکھپت جیل میں، اس پر حملہ ہوا تھا 2013 میں، اس کے قاتل کو اڑا دیا۔ کالعدم تنظیمیں جو اقوام متحدہ کی لسٹ میں جسے بھارت دہشت گرد گروہ قرار دیتا ہے، اس کا وہ شاہد لطیف 2016 میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر اس پر حملے کا الزام تھا، اسے اڑا دیا گیا۔ اور نریندر مودی اور اس کا وزیر داخلہ ان کارروائیوں کو جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں گھس کے مار رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ان کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں ہندوستان کے، وہ ان کارروائیوں کو اسرائیل کی ایجنسی موساد کے طرز پہ کارروائیاں قرار دیتے ہیں کہ جی ہم جس ترقی پذیر ملک میں گھس کے کر لیں۔ امریکہ کینیڈا میں تو نہیں کر سکے، وہاں انہوں نے کوشش کی، دیکھیں انہوں نے ایک دم روک کے کیا کر لیا، لیکن یہاں پر یہ کامیاب ہے۔ اب یہاں پر چونکہ روکے نہیں جا سکتے کہ فوکس سارے کا سارا سیکورٹی اداروں کا، پولیس کا، دفاعی اداروں سب کا صرف اور صرف تحریک انصاف اور عمران خان پہ ہے یا معیشت پہ، کہ تحریک انصاف کا جھنڈا نظر نہ آئے، کوئی نعرہ نظر نہ آئے، کوئی بندہ نظر نہ آئے۔ اب انہیں اتنی عقل نہیں کہ عمران خان کے 1 سال میں 6 آرٹیکل دنیا کے بڑے نیوز آؤٹ لیٹس میں 1 سال میں شائع ہوئے۔ عمران خان دنیا کے طاقتور لوگوں کی فہرست میں شامل ہے۔ خان کی حکومت گرانے سے لے کر اب تک آپ عالمی میڈیا میں 3,500 سے زائد عمران خان پر آرٹیکل اور بڑی خبریں، جس میں خان کی سیاست، خان کی حکومت گرانے کا معاملہ، عمران خان کی عدالتوں میں کیسز، ان کے خاندان، ان کی پارٹی، یہ تمام بڑی خبریں دنیا کے بڑے ادارے، گارڈین، BBC، الجزیرہ، راؤٹرز میں، فرانس کے، جرمنی کے DW میں، یہ تمام دنیا میں مستند خبریں تجزیوں میں آ چکے ہیں۔ دنیا کے 10 بڑے صحافی دیکھیں، مہدی حسن ہو گئے، PS مورگن ہو گئے، جان سمپسن، بڑے صحافی جو ہیں
وہ خان کے انٹرویو کرتے ہیں، مطلب وہ ان پرانی باتوں پہ اپنے تبصرے بھی دے دیتے ہیں، علیمہ خان کے انٹرویو۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان چیزوں سے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ ان کا حل سادہ سا یہ ہے، عمران خان کی رہائی کرنی نہیں پڑے گی، آج کریں کل کریں پرسوں کریں، یہ تو لازمی ہے۔ اب چونکہ دباؤ میں اضافہ بہت زیادہ ہو گیا، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چودھری نظام صاحب واقعی اس وقت بہت سخت مشکل میں ہیں۔ چودھری نظام کا لفظ جیسے میں نے پہلی دفعہ استعمال کیا ہے، میں کمپنی عام طور پہ کہتا ہوں، لیکن انہوں نے واقعی اس وقت بڑی سخت مشکل میں ہے کہ دباؤ کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ تو یہ سارا معاملہ جو چلا رہے ہیں بس ٹائم گزارنے کے لیے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں کہ ان کے جانے کے بعد جب بیٹھ کے وہ تاریخ کا ذکر ہوگا، معیشت کا ذکر ہوگا، تو لوگ انہیں کس طرح یاد کریں گے، ان کا کیا حال کریں گے، یہ اس وقت کو سوچیں۔ ساری زندگی تو عہدے پر نہیں رہنا، پھر ان کے جو بچے اور آل اولاد، ابھی وہ ہارون رشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پھر ان کی قبروں کو پاکستان میں جگہ نہیں ملتی، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کرے ان کو عقل آ جائے اور یہ پاکستان پر رحم کریں، اور یہ 7,96,000 مربع پہ جو قبضہ ہے وہ چھڑوا دیں کسی طرح۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دینے کے لیے بھی اللہ حافظ۔